अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अब जहाँ कहीं भी हों, जिस जगह भी हों, खैर खैरियत से हों और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को, आपके रिज़्क़ में और आपकी रोज़ी में बरकत दे और वसी करे, आमीन। तो इस वक्त मैं हूँ दोहा एयरपोर्ट पे और चूँकि सफ़र के दौरान काफ़ी लंबा सफ़र हुआ है तो मेरी उदासी भी काफ़ी कम हो गई है। इर्द गिर्द के लोगों को देखकर, इर्द गिर्द के माहौल को देखकर काफ़ी दिल बहल जाता है, मन बहल जाता है। तो इसीलिए वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय वीडियो। आपको जैसी लगी प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसीलिए मैंने ऊपर सब्सक्राइब भी लिख दिया है, ताकि पहले मैंने नहीं लिख दिया आजकल अपनी वीडियोस में, तो आज मैंने इसीलिए लिख दिया कि आपको याद रहे। तो आप सब्सक्राइब भी इसको करें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और प्लीज़ कमेंट भी करें और मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हैं मेरी वीडियोस के बारे में और इसको क्या दर्जा देते हैं। तो इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ, दोहा एयरपोर्ट पे। बहुत बड़ा, बहुत वसी एयरपोर्ट है। आप इसको देखें, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। लगता ही नहीं कि ये एक रेगिस्तान का मुल्क जहाँ पे रेत ही रेत है, वहाँ का एयरपोर्ट है। तो ये है कि जहाँ पे कैसे वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। खासा मेरा 2-2.5 घंटे का टाइम था मेरे पास, तो पता ही नहीं चला। और मैंने, वो जो लड़का था वो मुझे व्हील चेयर पर लेके आया। व्हील चेयर मैंने हायर की हुई थी, क्योंकि यहाँ तो बंदा भी गुम हो जाता है, कोई पता नहीं चलता। इतना बड़ा है कि मेरे जैसे को तो पता ही नहीं चले किस गेट से जाना है, कहाँ से जाना है, किस तरफ से जाना है। तो बच्चों ने मुझे व्हील चेयर करवा दी हुई थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुझे ईजी रहा। तो कुछ मेरे चलने में प्रॉब्लम होती है, मेरे घुटनों में दर्द होती है, तो बहुत सही रहा ये। तो ये हो गया कि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये किधर से किधर को है, कितने इसके गेट हैं। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है, बिगेस्ट एयरपोर्ट। और इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि आप जहाँ से भी आएँ, अमेरिका से आएँ, यूरोप से आएँ, साउथ अफ्रीका से आएँ, मिडल ईस्ट से आएँ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान से आएँ, कहीं से भी आएँ, उन्होंने ऐसा हब बना दिया है, इसे ऐसा हब बना दिया है कि आप जहाँ से भी आएंगे आपको हर जगह की फ़्लाइट यहाँ से आपको मिल जाएगी। दुनिया में कई मुल्कों से, कई एयरपोर्ट से आपको कई जगहों की फ़्लाइट्स नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे हर तरह की फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। और वो फ़्लाइट जो हैं वो उनके साथ आपको जहाँ भी आपने जाना हो वो आपको ले जाती हैं। तो ये है कि लेकिन इसमें थोड़ा सा हेजिटेट हुई हूँ, मुझे मुश्किल लगा है कि आपका जो होता है जो एरोप्लेन होता है वो ये होता है कि बहुत दूर जहाँ उनका दिल चाहता है ना, मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ उनका दिल चाहता है उसको वो लगा देते हैं, उसको वो कर देते हैं, वो लैंड हो जाता है। तो ये हो जाता है कि हम कहीं और मुल्कों में हो, कहीं भी हों, तो ये हो जाता है कि नॉर्मल वॉक के साथ, थोड़ी सी वॉक के साथ हम अपने एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ये जो होता है आपका एरोप्लेन, वहाँ तक पहुंच जाते हैं जहाँ आपने जाना है, जाना है, तो आपको आसानी रहती है। लेकिन यहाँ पर तो फिर नॉर्मल वॉक तो एक तरफ, आप तो थक जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर से किधर जाना है। तो ये आपका इतना बड़ा एयरपोर्ट है, वो कहीं भी लैंड करवा देंगे, मर्ज़ी है इनकी। तो फिर आप आध घंटा नहीं, पौन घंटा चलोगे और चल के आप ना थक जाओगे और आखिरकार आपको समझ भी नहीं आएगी किधर से किधर जाना है और किस गेट से जाना है। आप यही है कि उस वक्त वहाँ पे ये भी नहीं होता कि वहाँ पे आपके पास, अक्सर लोगों के पास नहीं होता, नेट नहीं होता, नेट की सहूलत नहीं होती, तो वो फिर ना मैप्स वहाँ पे कर सकते हैं, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हो जाता है कि वहाँ से फिर वो प्लेन, आपका जो एरोप्लेन है वो वहाँ पर जहाँ मर्ज़ी आपका वो करा देते हैं, तकरीबन लैंड करवा देते हैं। फिर आपको वो लेके जाते हैं शटल बस में, और शटल बस में आपको ये नहीं है कि कुछ मिनट में आप वहाँ अपनी जगह पे, जहाँ पे आपने बैठना है, जाके वेट करना है, जहाँ पे आप वहाँ पहुँच जाओगे, आपको आधा घंटा, पौना घंटा उस शटल बस में भी सफ़र करना पड़ेगा। और ये बहुत ही मैसिव किस्म के एयरपोर्ट है। रश भी बहुत है, इर्द गिर्द लोग भी बहुत हैं, और पता भी नहीं चलता कि किस गली से किस तरफ को जाना है, और इंसान के अपने समझ भी नहीं आ रहा होता कि कहाँ से कहाँ को चले जाएं। तो
اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ آپ خود حیران ہو گئے کہ اس کے اندر اس کی اپنی میٹرو ٹرین چلتی ہے، اور مسافروں کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے وہ میٹرو ٹرین استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ ایکسیلیٹر پہ بھی انسان آسانی کے ساتھ جو جا سکتا ہے، وہ ایکسیلیٹر یہ نہیں ہے کہ وہ جو سیڑھیوں کی طرف، بلکہ ایکسیلیٹر اسی طرح ہوتا ہے فرش پہ ایسے سیدھے بچھے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں اور آپ ان پہ کھڑے ہو جاؤ، بے شک چلتی بھی رہو لیکن وہ چلتا جائے گا، آپ کو زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور گولف کار بھی ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا گولف کار میں بیٹھنے کے لیے، تو میں نے کہا نہیں، میں ویل چیئر پہ زیادہ ایزی ہوں تو مجھے اس پہ لے جایا جائے، لیکن شکر ہے کہ مان لیتے ہیں بات کو۔ تو پھر یہ ہے کہ یہاں دنیا کی شاید سب سے بڑی ڈیوٹی فری ہے، بہت بڑی ڈیوٹی فری ہے، اور کچھ وہاں پہ کوئی جو سفر کرتا ہے یا وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو کچھ فری، وہ کیا کہتے ہیں شاپنگ کے، وہ اس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ خود لے سکتے ہیں۔ تو میں نے تو خیر شاپنگ نہیں کی، تو وہاں سے وہ جو مرضی خریدو، جو مرضی کھاؤ، تو اور اس ایئرپورٹ کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ دیکھو کہ کیسے سے کہاں کتنا بڑا اور کتنا میسو بنا ہوا ہے، کتنا گرینڈ قسم کا ایئرپورٹ ہے۔ تو یہ ہو گیا، تو اسی دوران ہماری فلائٹ کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور ابھی ٹائم تھوڑا تھا، میں تو ایویں انجوائے کرتی رہی ہوں، ٹائم تھوڑا تھا اور جانا ہمیں زیادہ دور تھا، اور یہ ہو گیا کہ یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کی گیٹ پہ چیکنگ ہو گئی ہے تو آگے وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بار ایک گیٹ پہ چیکنگ ہوئی ہے تو بازی ہو گئی چیکنگ، چلو ٹھیک ہے، گیٹ کے اندر گیٹ عجیب ڈرامہ بازی ہے، بھائی تم ایک گیٹ بناؤ، لوگ چلتے چلے جائیں گے، نہیں گیٹ ہے پھر گیٹ ہے پھر گیٹ ہے، اور عجیب ڈرامے بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جی ویٹنگ روم ہے تو چلو جا کے بیٹھ، ایک ویٹنگ روم ہے اس سے گزرو جی، آگے پھر ایک اور ویٹنگ ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، وہاں سے جی آپ نے فلاں گیٹ پہ جانا ہے، اور کیا بکواس ہے قسم سے، یہاں پہ آگے بڑی غصہ لگتا ہے کہ یہ کیا بکواس بازی ہے، یہ کہ گنجل خانہ بنایا ہوا ہے کمر کے ایریا سیدھا تو ایک جگہ ہو وہاں پہ انسان جائے اور آرام کے ساتھ چلے، چلو ایک دو جگہ پہ آگے ہوتا ہے، چلو اس کے بعد چلے جائیں۔ تو یہ ہے کہ اتنے گیٹ ہو جاتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ تو یہی ہے کہ بس نا اللہ تعالیٰ نا بس حفظ، میں تو یہی ڈر رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ میری فلائٹ ہی نہ مس ہو جائے اور میں ادھر ادھر ہی نہ بھول جاؤں۔ اور وہ جو جناب جی ویل چیئر والا تھا، بندہ تو اچھا تھا، اخلاق بھی اچھا تھا، لڑکا سا تھا، لیکن وہ کھڑا ہو کے کبھی رستے میں کسی سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا، اپنے جو کولیگ تھے، کبھی کسی کا ویٹ کرنے لگ جاتا تھا، میری چیئر ایک طرف لگا دیتا تھا، آپ خود کہیں ٹہلتا ہوا کسی سے ملنے چلا جاتا تھا اور باتیں کرنے لگ جاتا تھا، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ اسی طرح کے ڈرامے کرتا رہا تو میں تو گئی جی، میرا تو پلین مس ہو گیا تو میرا تو ادھر کوئی ہے بھی نہیں جاننے والا، اور میرا کیا بنے گا۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید ٹینشن میں آ گئی تھی، اس ٹینشن سے بچا لیا، پریشانی سے بچا لیا، اور وہ مجھے مطلب سیریں کراتا ہوا۔ خیر میں نے اس کو تھوڑے سے یہ تھا کہ اچھا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا انعام بھی دے دیا تھا، تو پھر وہ یہ ہو گیا کہ وہ مجھے سیریں کراتا ہوا وہ آہستہ لے ہی گیا، تو لے جا کے تو اس نے مجھے، خیر اس کی مہربانی اس کی ادا کرنی چاہیے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے بہت زیادہ سیر سور کرا دی۔ تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے میری بات سن رہا ہو وہ، لیکن میں نے تو اس کو اپنا نہ ہی نمبر دیا، نہ میں نے اسے بتایا کہ میں ویڈیوز ولاگ بناتی ہوں، نہ ہی میں نے اسے سبسکرائب کرایا، تو اس نے کیسے سننا ہے، دنیا میں اتنی دنیا ہے کہ میرا ہی ولاگ سننے کے لیے کوئی رہ گیا ہے۔ تو خیر اس کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اس نے میری خدمت کی ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کو خوش رکھے۔ تو یہ ہے کہ اب بیٹھ گئے تھے ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے جا کے، تو ابھی بھی میرا تھا، میں ادھر ادھر خود بھی نا میرا تھا کہ میں ویل چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوں، تو میں نہیں ادھر ادھر کیوں، اس لیے کہ وہ سیٹوں پہ بٹھا دیتے ہیں کہ جب پلین آئے گا تو جب ہم نے بیٹھانا ہوگا تو آپ وہاں لے جائیں گے، تو میں نے ارد گرد میں نے کہا چلیں کچھ تھوڑا سا میں بھی ایکسپلور کر لوں چل کے، اور ٹانگیں بھی میری بہت زیادہ اکڑ گئی تھی تھوڑی سی، ان کو بھی آگے بھی اتنا لمبا سفر ہے تو تھوڑی سی ان ٹانگوں کو بھی تھوڑا سی ورزش کروا لیتے ہیں اور یہ چلنے کے قابل ہو جائیں، اور تو پھر اسی لیے میں تھوڑا سا چلتی رہی ہوں، اور ان چیزوں کو بھی میں تو کیپچر کرتی رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں میری جو محنت ہے
محنت ہی ہوتی ہے نا، بندہ بنا رہا ہوتا ہے ویڈیو تو ہر کوئی عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، کیا بنا رہی ہے۔ تو پلیز میری اس محنت کا جواب دیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نہ صرف سبسکرائب کیجیے گا بلکہ اس کے کمنٹس بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے۔ مجھے تو بہت خوبصورت لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ اور یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ جہاں پہ یہ ہے کہ یہ صحرا کے درمیان میں ایک معجزہ ہی ہے، ان کا ایک کمال ہی ہے جو انہوں نے ریت کے درمیان میں بنایا ہے، کیونکہ جہاں سے جب جہاز میں سے بیٹھتے ہیں تو فوراً ہی ارد گرد ریگستان شروع ہو جاتا ہے، تو بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ اتنے ریت کے درمیان میں انہوں نے اتنا بڑا ایک قسم کا گرینڈ قسم کی بلڈنگ بنا چھوڑی ہے۔ تو یہ ہے ان کے کام، ان کی محنت، اور پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے اس وقت، خوب یہ اپنا کر رہے ہیں اور خوب زیادہ پیسہ لگایا ہے تو اب پیسہ کما بھی رہے ہیں۔ تو میں واش روم وغیرہ بھی ان کے پاکستان کی طرح بہت گندے نہیں ہیں، بہت صاف ستھرے صحیح واش روم ہیں، اچھے واش روم ہیں۔ اور میرا یہی ہوتا ہے کہ جب بھی پلین پہ بیٹھنا ہے اس سے پہلے میں پلین میں نہیں جاتی، تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہی نا کسی ایسی جگہ پہ اچھی جگہ پہ چلا جائے تاکہ بندہ صاف ستھرا ہو کر اور ایزی ہو کے وہ اپنا سفر کر سکے۔ تو ابھی بھی لوگ یہاں پہ کہیں کوئی کسی گیٹ کی طرف جا رہا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، ٹہلتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت ساری وہاں پہ کچھ لوگوں نے عبائے پہنے ہوئے تھے، کچھ حجاب والے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، انگریز بھی تھے، مسلمز بھی تھے، عربی بھی تھے جنہوں نے اپنے جبے پہنے ہوئے تھے، جو عربی لباس تھا پہنا ہوا تھا، عورتوں نے اپنے عبائے پہنے ہوئے تھے، اور انڈین لوگ بھی تھے، ساڑیوں والی بھی عورتیں تھیں، اور پاکستانی لباس میں بھی عورتیں تھیں، سری لنکا کی بھی تھیں، نیپال کی بھی میں نے ایک دو عورتیں دیکھی ہیں۔ تو میں بس سارے کے ساری قسم کے لوگوں کو بھی میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، میں نے ان کا آبزرو کیا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ ہیں، کیا کیا بات کر رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طریقے کے ساتھ ہے، ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے۔ تو یہی ہے کہ اچھا لگا ہے مجھے سارا کچھ دیکھ کے، آپ بھی اسے دیکھیں، انجوائے کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ مشکل لگتا ہے ہمیں اپنے پیاروں سے بچھڑتے وقت، اور پھر جب ہم ایسا سارا منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ خود ایسی جگہوں سے گزارتا ہے، یہ ہماری اپنی اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کوئی ہماری عقل نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمیں دکھاتا ہے، وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کیا کچھ ہے دنیا میں، کس طرح ہے۔ تو جب ہم اس طرح کے یہ ہمیں تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے جو ہم اس طرح گزارتے ہیں، تو جب ہم مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن نہیں، یہ مشکل وقت نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت ہم انسانوں سے نہیں جڑتے جب اس طرح اتنے لوگوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں جڑتے، بلکہ اس وقت ہم اپنے رب سے جڑتے ہیں۔ اتنی دنیا کو، اتنے لوگوں کو، اتنی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر، اتنی زبانوں کو سن کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب جو ہے اس کیا ہی کمال ہے، وہی ہے جو اس قدر زیادہ زبانیں، اس قدر قسم کے لوگ، اس قدر قسم کی قومیتوں کے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ پیدا کرتا ہے۔ تو اس وقت ہم رب سے جڑ جاتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے پیدا کیا، ان کو ماننے والا بنایا، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے، اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی وساطت سے آپ تک بھی ہمارا لنک ہے، آپ کے ساتھ بھی ہم ہر چیز، ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہے، جب تک وہ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں ارد گرد رہتا ہے تو اس وقت وہ بہت چھوٹا سا سوچتا ہے کہ کیا ہے ہمارے رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے، کیسا وقت ہے، کیسا ٹائم ہے، کیسا کھانا ہے، کیسے حالات ہیں میرے۔ لیکن نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہے ہماری بھلائی کے لیے کیا ہوتا ہے، ہر کام میں ہماری بھلائی رکھی ہوتی ہے،
ہر قسم کی بھلائی رکھی ہوتی ہے. مشکل میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے، وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. آسانی میں بھی ہمارے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے کہ اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ سب کچھ دکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کتنا اچھا سامان پیدا کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ مشکل وقت سے کہ گزارتا ہے تو وہ ہمیں اچھا سکھانے کے لیے اس وقت سے گزارتا ہے، اور ہم اگلی زندگی کے لیے ہمیں ٹرینڈ کرتا ہے. تو رب نے ہر چیز میں ہماری بھلائی رکھی ہوئی ہے. تو یہی ہے زندگی کا حساب کتاب، زندگی کا طریقہ. تو اس کو اگر ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پہ بلیو ہو جاتا ہے کہ بلیو تو خیر ہم مسلمانوں کا پہلے ہی ایسی چیزوں پہ ہے، لیکن پھر اور زیادہ بلیو ہو جاتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کبھی ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بے مثال ہیں، بے عیب ہیں. اور شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اتنی آسانیاں ملی ہوئی ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے اور اتنا ہمارے اندر وہ پیدا کیا ہوا ہے کہ ہم بھی